सूरतुल बकरा के अल्फाज मानी की वजाहत आयत नंबर 30 से। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 30 को देखते हैं। व इज़ क़ाल रब्बुका, व और इज़ जब। इज़ के बारे में डिटेल मैं पीछे दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर हम रिवाइज़ कर लेते हैं। इज़ और इज़ा दोनों हरूफ़े ज़र्फ़ हैं और ये जब का मानी देते हैं। यानी जब ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हों तो इसका मतलब ये है किसी पिछले वाक़ये की तरफ जो कि गुज़र चुका है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, याद करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि याद करो, दोहराओ। यानी कोई पिछला वाक़या याद करवाया जाएगा। और इज़ अमूमन माजी के सिगा के साथ आता है और इज़ा मुदारा के लिए। और ये दोनों वर्ड उज़कुर का मुखफ़फ़ हैं, यानी एब्रीवेशन है उज़कुर का। ठीक है। इज़ जब, क़ाला कहा उसने, फ़ेल मादी है और वाहिद मुज़क्कर यानी सिंगुलर मैस्कुलिन सेकंड पर्सन। उसने कहा, क़ाला, और इसकी भी डिटेल पीछे मैं दे चुकी हूँ। जैसे क़ाला उस एक मुज़क्कर, उस एक मर्द ने कहा, क़ालत उस एक औरत ने कहा। और क़ालू बहुत सारी जगहों पर हम देखेंगे वाव और अलिफ आखिर में आ गया, यानी उन सब ने कहा। क़ालू उन सब ने कहा। फिर इसी तरह फ़ेल मुदारा में प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो यकूलूना वो कहते हैं, या पहले आ गया ना, और वाव और नून क्या है, यकूलूना का जमा का इशारा है। ये ज़्यादा सारे लोग कहते हैं यकूलूना। और इसी तरह यकूल वो एक कहता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रब्बु का तेरा रब, और ग्रामर में इसको मुदाफ़ और मुदाफ़े इलैहि कहेंगे। ठीक है। रब्बु क्या है, मुदाफ़, और का मुदाफ़े इलैहि। और हम जानते हैं कि काफ क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तेरा रब यानी एक वाहिद मुज़क्कर की तरफ इशारा है। फिर आगे है लिल मलाइका। पहला लाम प्रपोजिशन है, हरफ़े जारा है, और हरूफ़े जारा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पीछे मैं डिटेल दे चुकी हूँ। यहाँ पर फिर रिवाइज़ कर देती हूँ। तो हरूफ़ुल जारा ये हैं और इनको प्रपोजिशंस भी कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि मिन, से, फ्रॉम। जैसे हम कहते हैं वहाँ से यहाँ। ठीक है। इसी तरह अन, अबाउट, यानी किसी चीज़ या शख्स के बारे में सवाल करना। फिर इसी तरह अला, पर, ऑन। फिर इसी तरह इला, तरफ, टूवर्ड। और का, जैसा कि, लाइक। फ़ी, में, इंग्लिश में इन बोलते हैं। और बा, भी सबब, बिकॉज ऑफ। और लाम, लिए, फॉर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लाम फॉर के लिए। लिल मलाइकती, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से, मलाइका फरिश्ते। और मलाइका का जो वर्ड है ये मलक की जमा है। मलक है एक फरिश्ता और मलाइका ज़्यादा सारे फरिश्ते। और फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जिनको अल्लाह ने नूर से बनाया है, और इनका मस्कन यानी रहने की जगह आसमान है। और ये अपने रब के तमाम कामों को पूरा करते हैं, बजा लाते हैं। और अल्लाह की तहमीद व तकदीस यानी कि ना सिर्फ वो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं, बल्कि माहौल को भी पाक साफ़ रखते हैं। और अल्लाह के किसी हुक्म से वो सरताबी नहीं करते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के हुक्म से वो मुंह मोड़ लें, उसको पूरा ना करें। जैसे कि कुरान मजीद में आता है, वहुम यफ़अलूना मा युअमरून, वो काम करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। और मलक के लुग़वी मानों में बात आती है पैगाम पहुँचाने वाला फ़रिश्ता। और इसमें ये ज़रूरी भी नहीं है, यानी ये एक चीज़ ख़ास नहीं है कि ये ज़रूर ही पैगाम पहुँचाने वाला फ़रिश्ता हो, बल्कि ये फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ से तदबीरी कायनात के कामों पर मामूर हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको कायनात में कुछ कामों पर फ़ाइज़ किया हुआ है, जैसे बादलों का फ़रिश्ता, मौत का फ़रिश्ता, जन्नत और दोज़ख के फ़रिश्ते। ये भी हम सूरतुल मुदस्सिर में पढ़ते हैं कि 19 फ़रिश्ते हैं। और इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या थी, यानी वो अल्लाह की तरफ से वही लाते थे पैगंबरों पर। और इनके अलावा बहुत सारे फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने ड्यूटीज़ दे रखी हैं। कुछ के नाम अल्लाह ने मेंशन किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। तो ये तर्जुमा है
اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے للملائکہ انی، بے شک میں، انی جو ہے 2 حروف کا مجموعہ ہے، انا پلس یا متکلم، یعنی یہ وہ یا ہے جو پرسنل پروناؤن ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں میری، میں، ٹھیک ہے، یعنی قلمی میری قلم، کتابی میری کتاب، ربی، ٹھیک ہے نا، ربی کا ورڈ اکثر سنا ہوگا آپ نے، یعنی میرا رب۔ اب انی، بے شک میں، جاعلن، جاعلن بنانے والا ہوں، اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ جیم عین لام، جعلہ بنانا۔ اور قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ الفاظ کئی جگہوں پر ہم دیکھیں گے، اور اس کی ڈیٹیل بھی میں پیچھے دے چکی ہوں، لیکن پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے جعلہ، اس نے بنایا، ٹھیک ہے، یہ بار بار آئیں گے یہ ورڈ، اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اگین بتا رہی ہوں۔ جعلہ فعل ماضی میں، اس نے بنایا، یعنی ہی میڈ، ٹھیک ہے۔ پھر جعلتو، میں نے بنایا۔ جعلنا، آخر میں نون الف نا آ گیا، ہم نے بنایا۔ پھر اسی طرح یجعلو فعل مضارع میں، اور اسی طرح خلق کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے، پیدا کرنا۔ تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ہر چیز میں معنی تو تھوڑے سے سیم ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں فرق موجود ہے۔ تو خلق بنانا، پیدا کرنا۔ اب جعل بنانا، جاعلن بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں، یعنی پیچھے آنے والا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں خا، لام، فا، خلافہ، اور انہی روٹ ورڈ سے ورڈ خلفہ آتا ہے، جیسے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 62 میں بات آتی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، یعنی اسی ذات نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلفہ کا معنی 2 چیزوں کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، پہلا دوسرے کے پیچھے۔ اور اسی طرح اس آیت میں بعض نے خلفہ کے معنی ایک دوسرے کے مخالف میں بھی کیے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ چیز، رات میں اندھیرا ہے اور دن میں روشنی، تو یہ سارے معنی اس میں آئیں گے، یعنی خلف، خلیفہ، پیچھے آنے والا، جانشین، سکسیسر۔ تو جی آگے دیکھتے ہیں، قالو، وہ سب بولے، آ کیا ہے؟ انٹیروگیٹو لیٹر، حروف استفہام یعنی سوالیہ فقرہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی حروف استفہام ہیں، جیسے من، کون، ہو، اسی طرح ماذا، کیا، واٹ، لماذا، کیوں، وائی، ما، کیا، واٹ، کیف، ہاؤ، کیسے، کیا، یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے، کیا، حل، اس کا مطلب بھی کیا ہے، لیکن یہ لفظ عموماً ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کے ساتھ یوز ہوتا ہے جنرلی، جیسے کیا تو نے نماز پڑھی، حل صلیتا، یا کیا تو نے دیکھا، حل ارائیتا، جیسے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں ہم پڑھتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک پہنچی چھا جانے والی کی خبر۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہیو یو سین، یا پھر ڈیڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، کیا تم نے وہ کام کر لیا، تو حل استعمال ہوگا۔ پھر اسی طرح آئینہ، کہاں، ویئر، کم، ہاؤ مچ، اسی طرح متا، کب، وین۔ تو کیا ہوا؟ انٹیروگیٹو ورڈ، حرف استفہام، کیا، تجعلو، تو بنائے گا، اور تجعلو فعل مضارع ہے، اور اس کے روٹ ورڈز پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے جو جاعلون کا ورڈ آ رہا ہے یہ سیم روٹ ورڈز ہیں، جعلا، جاعلون، تجعلو، تو بنائے گا، تا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس، تو بنائے گا، فی ہا، پریپوزیشن فی، اور ہا پرسنل پروناؤن ہے، ہا کی ضمیر جو ہے یہ زمین کی طرف جا رہی ہے، فی میں ہا یعنی اس زمین میں، ٹھیک ہے، ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس زمین میں تو بنائے گا، من، جو، یفسدو، یفسدو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے یہ بھی، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں فا، سین، دال، فسادہ، اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فساد کرنا،
تباہی خرابی مچانا، اور یہ اصلاح کی ضد ہے. یعنی اصلاح کیا ہے؟ کام کو ٹھیک کرنا، اچھائی پھیلانا، درستگی کرنا، اور فساد اس کے اپوزٹ. ٹھیک ہے، یفسدو وہ ایک فساد کرے. اب دیکھیں یہاں پر بات واحد ایک کی ہو رہی ہے، یفسدو، کیونکہ اگر واو اور نون ہوتی تو ہمیں پتہ چل جانا تھا جمع کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر تو واو اور نون نہیں ہے. یفسدو یعنی واحد مذکر، ایک سنگولر میسکولن. ٹھیک ہے، اور یہ گرامر کا رول ہے کہ اگرچہ صیغہ واحد کا یوز ہوتا ہے لیکن بات سب کے لیے ہی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، سٹائل ہے یہ. تو یہ بات اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ اکثر قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ورب واحد آ رہا ہے، اگرچہ اس کے کرنے والے زیادہ سارے لوگ ہیں. تو یہ گرامر کا ایک اصول ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض، زمین میں خلیفہ، تو وہ بولے کیا تو بنائے گا، یعنی اس زمین میں کیا تو بنائے گا جو فساد کرے، فیہا اس میں، اور یسفکو وہ بہائے گا. صفقہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے اور یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، یا ہمیں بتا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، صفقہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے خون یا پانی کا بہانا، یعنی کوئی بھی لیکوڈ چیز کا بہانا، مگر خاص کر خون بہانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اسی طرح اردو میں بھی ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، صفاق، خون بہانے والا، قتل کرنے والا، خون ریز آدمی، رحم سے خالی. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے نا صفاق. اور یہ لفظ عموماً کسی کو ناجائز قتل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَيَسْفِكُ اور وہ بہائے گا، دماء خون، اور یہ دمن کی جمع ہے. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک سمپل سی بات بتائی دیتی ہوں کہ جیسے آپ حج و عمرہ کے لیے آتے ہیں تو اگر کوئی ایسا آپ سے یعنی کام ہو گیا کہ جس کا آپ کفارہ ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ اکثر دم کا ورڈ یوز کرتے ہیں، دم دے دیں، یعنی بکری کا ذبح کر دینا، دم دینا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی یعنی حج و عمرہ کے کوئی ارکان مس ہو گیا تو اس کے علاوہ بھی، اس میں دم کے علاوہ بھی ہے آپشن. تو یہ جس میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ذرا سمپل وے میں، تاکہ آپ کے بات ذہن میں رہ جائے. ٹھیک ہے، دماء خون، اور نحن ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں. نسبح کا جو روٹ ورڈ ہے سین با ہا، سبحہ سے آ رہا ہے، سبحہ. ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ الفاظ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گی. اور بیسکلی یعنی لغوی معنی اس کے دو ہیں. بنیادی طور پر سبحہ دو معنی رکھتا ہے. نمبر ایک، یہ ایک عبادت کی قسم ہے، اور دوسرا معنی دوڑنا، تیرنا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے معنی کیا ہوئے کہ کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا، تیز رفتاری سے گزر جانا، جیسے کہ گزر جانا. اور اس کا دوسرا معنی اللہ کی تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اب دیکھیں جو پہلا معنی ہے اس کا، یعنی تیرنا، سوئم کرنا یا تیز رفتاری سے دوڑنا، یہ فرشتوں کی صفت ہے نا. جیسے سورہ نازیات کی آیت نمبر 3 میں ہم پڑھتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یعنی تیرنے والے فرشتوں کی قسم. اور سباحہ تیرنا، سوئمنگ کرنا، یہ بھی اسی سے ہی آ رہا ہے. اور مسبحن یعنی تیرنے کی جگہ سوئمنگ پول. اور دوسرا معنی یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بہت ساری صورتوں کی بگننگ میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے. جیسے سورۃ الحشر کی آیت ہے پہلی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. اور کہیں پہ یسبح فعل مضارع کا ورڈ آتا ہے. تو اس کے دو معنی ہوئے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، اور دوڑنا، تیرنا. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں بحمدک، با پریپوزیشن ہے، حرف جارہ، ہم تعریف، یعنی ساری کی ساری جو تعریف ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. بحمدک تیری تعریف، ہا میم دال اس کے روٹ ورڈز ہیں، کا تیری، پیچھے اس کی ڈیٹیل میں دے چکی ہوں. جہاں پر ہم نے پڑھا ربو کا، یہ وہی ہے، پرسنل پروناؤن ہے. یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور
नुक़द्दिसु, नुक़द्दिसु का वर्ड क़दसा से आ रहा है और ये फ़ेल मुदारा है और इसके मानी में बात है कि इसमें पाकीज़गी का मफ़हूम पाया जाता है, हर नक़्स से, गुनाह से पाक चीज़। जैसे रूहुल कुदस, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, रूहुल कुदस यानी ऐसी हस्ती जो गुनाहों से, ऐब से पाक है। तो इसमें ये भी मफ़हूम आता है कि माहौल को पाक साफ़ रखना, यानी फ़रिश्ते ना सिर्फ ज़ुबान से अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, बल्कि वो ज़ाहरी माहौल को भी पाक साफ़ रखते हैं। और अगला वर्ड है लका, लाम प्रपोजिशन है, लिए का तेरे, यानी तेरे लिए हम तेरी हमद के साथ तेरी तारीफ़ बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं और माहौल को भी पाकीज़ा पाक साफ़ रखते हैं। आगे बात है कौला, उसने कहा, इन्नी बेशक मैं, इन्नी की डिटेल मैं पीछे दे चुकी हूँ। आलमु, मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। आलमु के रूट वर्ड्स हैं आइन लाम मीम, आलामा, ठीक है, और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इल्म, ठीक है, इल्म हासिल करना, और इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ये फ़ेल मुदारा है, जैसे तालीम, अल्लामा उसने सिखाया, तअल्लमा उसने सीखा। फिर इसी तरह कुरान करीम में जो बार बार वर्ड आएगा, या आलमु वो जानता है, फ़ेल मुदारा, वाहिद मुज़क्कर, या आलमु वो जानता है, ठीक है, तालमु तू जानता है। तो आलमु यहाँ पर यानी मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। माँ, जो, माँ की भी डिटेल मैंने पीछे दी है, यानी ये इसकी भी 3 कंडीशंस हैं। कहीं पर माँ इंटेरोगेटिव सवाल या फ़िक्रा के तौर पर आ जाता है, कहीं पर माँ नेगेटिव लेटर के तौर पर आ जाता है नहीं की सूरत में, और कहीं पर माँ इसमें मौसूला यानी कनेक्टिव वर्ड्स के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, यानी 2 फ़िक्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर इसमें मौसूला के तौर पर ये आ रहा है, इन्नी आलमु मैं जानता हूँ, माँ जो, ला नहीं हरूफ़े नाफिया में से एक हर्फ है, तालमूना तुम सब जानते हो, ये वही है ना आलमु से, ठीक है ना, आइन लाम मीम आलामा, और ये फ़ेल मुदारा है, ता हमें बता रही है, यानी सबसे पहली ता। और इसी तरह वाव और नून क्या बता रहे हैं कि ये जमा का सीगा है, ज़्यादा सारे लोगों की बात हो रही है कि तुम नहीं जानते। अगली आयत को देखते हैं, वाह और अल्लामा उसने सिखाया, अभी मैंने बताया ना यही आइन लाम मीम उसने सिखाया। और इसकी जो एक ख़ास बात है वो ये कि ये बाब तफ़ईल से आ रहा है, और उस बाब की ख़ासियत क्या है कि उसमें किसी चीज़ का मुसलसल और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कर कर आना, जैसे तालीम का वर्ड भी इसी से आता है। इसी तरह कुरान करीम में तंजील का वर्ड हम पढ़ते हैं, जैसे सूरत उस-सजदा की दूसरी आयत है, तंजीलुल किताबी ला रैब फीह। तंजील यानी नाज़ला का वर्ड कई जगहों पर आया है, अनज़ला का वर्ड आया कि अल्लाह ने नाजिल किया, सेंड डाउन किया, लेकिन अब तंजील का मतलब क्या है, यानी थोड़ा थोड़ा कर कर आया। कुरान करीम एक ही बार तो नहीं आया ना, यकबारगी में नहीं आया, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल फरमाया। तो जब भी कोई वर्ड तफ़ईल के बाब पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसमें अमूमन किसी काम का दर्जा बदर्जा और तसलसल से, यानी मुसलसल किसी काम का आना, ये इसकी खुसूसियात में है। तो अल्लामा यानी एहतमाम से सिखाया, थोड़ा थोड़ा करके सिखाया, और मुसलसल सिखाया किसको, आदम अलैहिस्सलाम को, यानी अल्लाह ने सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को। अल अस्मा क्या है, इस्म की जमा, अस्मा ज़्यादा सारे नाम और इस्म एक नाम। कुल्लाहा, कुल्ला सब, हा उसके, हा दमीर है। सुम्मा फिर, ये हरूफ अतफ़ में से एक हर्फ है। और इसके अलावा जो हरूफ अतफ़ हैं इनकी डिटेल कुछ यूँ है कि वा और बल, बल्कि, फ़ा पस, ला नहीं, लाकिन लेकिन, हत्ता अंटिल यहाँ तक के, आओ या जैसे इंग्लिश में और कहते हैं, और वेयर एज जबकि। तो तुम्मा फिर, आरादा हम, आरादा उनके सामने रखा, हम उन सब के, ठीक है, और अरद हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं यानी रिक्वेस्ट के मानों में। और इसी तरह आरादा ऑफ़र
یعنی کوئی چیز سامنے پیش کرنا، رکھنا، تو اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہو گئے۔ عرضہم، اللہ نے ان کے سامنے رکھا، علی پر پریپوزیشن ہے، الملائکہ فرشتوں کے سامنے، فقال پس قال اس نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور یہاں پر یہ واحد مذکر، ٹھیک ہے، اس ایک نے کہا انبیونی مجھے خبر دو، انبیو فعل امر ہے، خبر دو نی مجھے، ٹھیک ہے، اور انبیو کا جو ورڈ ہے یہ نون با الف سے آ رہا ہے، نبا سے، ٹھیک ہے نا، جیسے سورہ نبا پڑھی تھی نا، تو اس میں کیا ہے؟ خبر، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور اس سے بھی بہت سارے ورڈ بنتے ہیں، جیسے نبی خبر دینے والا، ٹھیک ہے، اسی طرح الانبیاء زیادہ سارے نبی، نبی کی جمع ہوگی، اور اسی سے ورڈ نبوہ، نبوت ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے الفاظ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، تو نبا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، یعنی خبر سے۔ پھر آگے ہے بی اسمائی، ساتھ ان اسم کے، بی کیا ہے؟ پریپوزیشن، ہاؤلائی یہ قریب کا اشارہ ہے اور جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی ان کے نام بتلاؤ، ان اگر، کن تم سب ہو، صادقین سچے، کن تم پرسنل پروناؤن ہے اور یہ مخاطب کے لیے یوز ہو رہی ہے، یعنی ایڈریس کیا جا رہا ہے سامنے والے کو کہ اگر تم سب صادقین سچے ہو۔ صادقین کے جو روٹ ورڈز ہیں صاد دال قا، صادقہ، اور اس سے بہت سارے ورڈز آتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے صادق سچا ہونا، اور اسی طرح صدقہ فعل ماضی میں اس نے سچ بولا، اور اسی طرح تصدقہ اس نے صدقہ کیا، اور صدقہ کا ورڈ بھی، اور اسی سے ورڈ صدیق آتا ہے، دوست، یعنی معنی تھوڑا بدل گیا لیکن روٹ ورڈز وہی ہیں، ٹھیک ہے جی، صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت ہے قالو، تو وہ سب بولے سبحانک، تو پاک ہے۔ اس ورڈ کو ہم کھولتے ہیں، سبحانہ پلس کاف، ٹھیک ہے، کاف تو ہمیں پتہ ہے پرسنل پروناؤن ہے، تو، ٹھیک، تو تیرا، جیسے ربو کا تیرا رب، اب یہاں پر کا کیا ہوگا؟ تو، تیرا نہیں ہوگا، تو ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی تو پاک ہے۔ اور سبحانہ جو ہے وہ فعلان کے وزن پر آ رہا ہے، یعنی اور اس کے روٹ ورڈز ہیں سین با ہا، سبحا وہی پیچھے جو پڑا ہے، نسبی ہو یوسبی ہو، ٹھیک ہے، اور سبحا سے ہی ورڈ آ رہا ہے، یعنی تو بہت زیادہ پاک ہے، فعلان جس میں مبالغے کا صیغہ پایا جاتا ہے، شدید، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا الرحمن، ٹھیک ہے، جس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ کسی چیز میں شدت پائی جاتی ہے۔ سبحانہ تو یعنی بہت زیادہ تو پاک ہے۔ لا نہیں، علم لنا لام پریپوزیشن، نون الف نا یہ بھی ضمیر ہے، یعنی ہم، ٹھیک ہے، ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ایکسیپٹ، ما جو، یہاں پر جو اس میں موصولہ کے طور پر آ رہا ہے، جو، علم تھا نا، علم تھا پلس نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی کھولیں تو کیا بنتا ہے؟ علم تھا تو نے سکھایا، علم تھا تو نے سکھایا، نا ہمیں، ٹھیک ہے نا، پیچھے علامہ پڑھا ہے نا ہم نے، وہ علامہ اس نے سکھایا، ذرا تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو گرامر بھی، سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، ایسا خوبصورت کلام ہے، اللہ نے کہہ تو دیا ہے کہ اگر سارے سمندر زمین کے سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اللہ کی تعریف مکمل نہ ہو، ہرگز نہیں ہو سکتی، اللہ نے سچ کہا ہے۔ تو یہ گرامر کسی نے اگر پڑھنی ہے نا، سمجھنی ہے، تو قرآن کریم کو پڑھ لیں، آپ کو سارے جو سیکھے ہیں وہ قرآن کریم میں مل جائیں گے، سبحان اللہ، ایسے خوبصورتی سے اللہ نے ان کو استعمال کیا ہوا، اور پھر معنی بھی، جیسے پیچھے کئی الفاظ ہم نے پڑھے، ورا کا مطلب ایک سے زائد معنی رکھتا ہے، اور وہ اللہ نے پھر استعمال بھی کر کے دکھا دیا، یہ لو، یعنی یہاں پر یہ لفظ یہ معنی دے رہا ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے، اور کہیں دوسری جگہ پر وہ دوسرا اپنا معنی دے رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے خلیفہ کے بارے میں پڑھا، اور پھر خلفن کا ورڈ آتا ہے اور خلفہ کا ورڈ آ رہا ہے، اور اسی طرح ورا کی جو میں نے بات کی، کہیں پر کنارہ آ رہا ہے، کہیں پر اس کے پیچھے آ رہا ہے، یعنی پشت کے پیچھے، تو سبحان اللہ، اگر کوئی ورڈ دو معنی رکھ رہا ہے، ایک سے زیادہ معنی رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو استعمال کر کے بھی دکھایا ہے۔
تو اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ علم تھا یعنی تو نے سکھایا نا ہمیں، انّا کا بے شک تو، انتا ضمیر ہے تو، العلیم سب سے زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے، اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے اور یہ اللہ کا نام ہے، سب سے زیادہ جاننے والا، الحکیم سب سے زیادہ حکمت والا، وزڈم والا، یہ بھی اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قالا تو اس نے کہا، یا آدم، یا حرف ندا ہے، پیچھے اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے، اے آدم، انبئہم، انبئ یعنی یہاں پر فعل امر حکم دیا جا رہا ہے، افرمیٹیو سینٹینس ہے، انبئ بتا دیجئے، خبر دے دیجئے، میں نے اس کے روٹ ورڈز پیچھے آپ کو بتا دیے، ہم ان سب کو یعنی ان فرشتوں کو بتا دیجئے، بی اسمائہم، بی پریپوزیشن ہے، اس کو اگر کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ب پریپوزیشن، اسمائی اسم کی جمع، زیادہ سارے نام، ہم ان کے نام یعنی جو چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو، تو کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام ان کو بتا دیجئے۔ فلما فا پس لما جب انبأہم، انبأ یعنی اس ایک نے بتا دیا، ہم ان سب کو فرشتوں کو بتا دیا، بی اسمائہم ان چیزوں کے نام، قالا تو اس نے کہا، علم آ کیا ہے؟ حرف استفہام انٹیروگیٹو لیٹر، پیچھے اس کی میں ڈیٹیل دے چکی ہوں اتجالو میں، علم کیا نہیں، اکلا میں نے کہا، لکم لام لیے، کم تم سب کو یعنی میں نے تم سب کو نہیں کہا تھا، انی بے شک میں، عالم و سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماواتی غیب چھپی ہوئی چیز، انسین جو کہ ظاہر نہیں ہو، غیب السماواتی یعنی آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا، السماوات کیا ہے؟ السماء کی جمع ہے، ٹھیک ہے، السماء بھی آپ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر پڑھیں گی، اور سماوات اس کی جمع، اور یہ مؤنث میں آ رہی ہے کیونکہ آسمان اور زمین کو مؤنث لیا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع بھی مؤنث میں آ رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسلمتن ایک مسلمہ، اور مسلماتن زیادہ ساری مسلم عورتیں، جنتن اور جناتن، اسی طرح السماء اور السماوات جمع، اور اعلم میں زیادہ جانتا ہوں، ماں جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، تبدونا کے جو روٹ ورڈز ہیں با دال الف یعنی نمایاں طور پر کسی چیز کا ظاہر ہونا، اور یہ ورڈ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے گا، تو آپ اس کو یہیں سے سمجھ لیں انشاءاللہ، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وا اور ماں جو کن تم سب تکتمون چھپاتے ہو، یہ بھی ورڈ آئے گا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، تکتمون چھپانا، کتما سے یہ آ رہا ہے ورڈ، کاف تا میم، کتما یعنی کسی چیز کو جان بوجھ کر چھپانا۔